बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद हसीब इकबाल। तो जिस तरह काफ़ी लोगों ने कमेंट्स में पूछा और आगे पीछे मैसेजेस किए, और उनके लिए मैं एक वीडियो है जो कि पास पेपर्स और टॉपिक्स जो हैं पेपर्स के लिए वो कवर किए हैं मैंने इस वीडियो में, और बताया है कि कौन कौन से टॉपिक अगर आप किसी कैडेट कॉलेज का टेस्ट दे रहे हैं, मिलिट्री कॉलेज जेहलम, मिलिट्री कॉलेज मली, कैडेट कॉलेज हसनआबाद, तो उसका आपको कौन कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर होने चाहिए पास पेपर्स। तो मेरे पास एक पास पेपर है और उसके साथ मेरे पास टॉपिक्स रिटन है जिनको मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो शुरू करते हैं। तो मेरे पास एक कैडेट कॉलेज हसनदाल का पास पेपर है जिसका स्टार्ट जो है वो मैथ से होता है। सबसे पहले बाकी मेरे ख्याल से जितने भी कॉलेजेस हैं उनका जो एंट्री टेस्ट है उनका जो स्टार्ट है वो मैथ से ही होता है। इसमें 50 नंबर का मैथ्स है जो कि स्टार्ट होता है 50 नंबर का है। इसके बाद सबसे पहले जो है जो मेन टॉपिक है जो कि आपको कवर करना ज़रूरी है बहुत, बाकी सारे कैडेट कॉलेजेस में आता है, वो है सेट्स। सेट्स को प्रॉपरली कवर करें, उसको यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, ये चीज़ें ज़रूर देखें। उसके बाद जो है इंटरनेट से कुछ बुक्स से तैयार करें, कुछ 8th की बुक, 7th की बुक से तैयार करें। पंजाब टेक्स्ट बुक है, उसके बाद लाहौर बोर्ड वाली हैं, वो अच्छी बुक्स हैं। उसके बाद इंटरनेट से देखें कि इंटरनेट में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, उनको प्रैक्टिस करें, उनको कॉम्प्लेक्स लेवल पे लेके जाएं। तो ये पहला जो टॉपिक है वो सेट्स का है जो लाजमी आता है और पहला ही क्वेश्चन होता है ज़्यादातर। दूसरा जो टॉपिक है वो है परसेंटेज का और प्रॉफिट का। परसेंटेज सबसे पहले है, परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। परसेंटेज ये होती है और उसको आपने फिर उसको सिंपल में कन्वर्ट करना होता है या किसी सिंपल वैल्यू को परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद जो तीसरा टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, स्पेशली ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स वर्ड प्रॉब्लम्स के उसमें आते हैं जिसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम्स तैयार करने होते हैं और अंदर टॉपिक भी कवर हो रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक बुक पर नहीं डिपेंड करना, डिफरेंट जगहों से देखना है, इंटरनेट से देखना है, ताकि आपका हर अच्छे तरीके से आप फुली प्रिपेयर होकर जाए। तो प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया। उसके बाद तीसरा जो टॉपिक है, चौथा जो टॉपिक है वो है अलजबरा। अलजबरा के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी आपने देखने हैं, सिंपल क्वेश्चंस भी देखने हैं, फार्मूलाज तैयार करने हैं, क्योंकि वो जो है वो मैक्सिमम पेपर्स में ज़रूर आए हुए हैं, पास पेपर्स भी देख लें। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है हमारे पास सर्कमफेरेंस एरिया वॉल्यूम, जो कि तैयार करना ज़रूरी है। और उसको भी मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स लेवल पर लेके जाएँ। वॉल्यूम ऑफ स्विमिंग पूल लें, उसको फिर ज़्यादा अच्छा बनाए। वॉल्यूम ऑफ कोन लें, उस नीचे सिलेंडर लगा हो, नीचे उसके स्फेयर हो, तो ये 3-4 चीज़ें आपस में जुड़ी हों और उनका वॉल्यूम या एरिया फाइंड करना हो। ऐसी चीज़ों को ज़रूर देखें क्योंकि ये सारे कैडेट कॉलेजेस में आ ही जाती है। अगला जो टॉपिक है वो हमारे पास है एज रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसमें एज के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। बाबर्स एज इज़ अ हाफ ऑफ हिज फादर्स एज, और फाइंड द एज ऑफ बोथ, और इस तरह के जो एज रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आप अगर इंटरनेट पे लिखें, किसी बुक में नहीं मिल रहे, तो हालांकि पंजाब टेक्स्ट बुक की 7th वाली बुक में और 8th वाली बुक दोनों में है मेरे ख्याल से, लेकिन अगर नहीं मिल रहे तो इंटरनेट से देखें और इंटरनेट से बहुत सारे क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस करें और उन पे फ्लुएंट हो जाए, ताकि मैथ्स का आपका पार्ट बहुत अच्छा हो। जो 50 नंबर्स का मैथ्स है वो आप अच्छा करें। उससे अगला जो टॉपिक है वो हमारे पास है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन आती है, पास्ट पेपर्स में मैंने देखी है, और हमारे पेपर में तो नहीं आई थी लेकिन आ भी सकती है, और मिलिट्री कॉलेज जेलम में भी कंस्ट्रक्शन आती है कभी कभी, तो ये चीज़ें भी प्रिपेयर करना ज़रूरी है। कंस्ट्रक्शन होगी। कंस्ट्रक्शन के बाद एक और चीज़ है जो है एंगल बाइसेक्टर्स एंड लाइन बाइसेक्टर्स। ये तो है तो 9th का मेरे ख्याल से या 10th के कोर्स में है, लेकिन ये भी प्रिपेयर करना ज़रूरी है, ये भी पास्ट पेपर्स में आया हुआ है, एंगल बाइसेक्टर्स और लाइन बाइसेक्टर्स। उसके बाद जो मैथ्स का लास्ट टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग को भी आप प्रिपेयर करें, चार्ट्स बनाना, ऐसी चीज़ें बनाना भी, क्योंकि ये भी कभी कभी डाटा दे देते हैं, टेली मार्क्स और ऐसी चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं। 8th में भी बुक में भी हैं, 7th की बुक में भी हैं, तो 7th की बुक मेरे ख्याल से 8th की बुक का लास्ट चैप्टर है, तो वो जो है तैयार करना भी ज़रूरी है ताकि आपका सारे टॉपिक्स आपके कवर हों। ये एक मैथ्स का पास्ट पेपर से देखकर और टॉपिक जो मैंने लिखे हुए थे तो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अरिथमेटिक, इसमें अरिथमेटिक भी ज़रूरी है, अलजबरा भी ज़रूरी है, ऐसी जो चीज़ें हैं इन चीज़ों को बेसिक सारे आपको करना ज़रूरी है। एज रिलेटेड क्वेश्चंस, प्रॉफिट लॉस,
بیسکس کے بعد آپ کمپلیکس لیول پہ جائیں کیونکہ کمپلیکس لیول کے کوشچنس بھی آتے ہیں. اس کے بعد ورڈ پرابلمس ڈفرینٹ ٹائپ کے ڈفرینٹ چیپٹر سے جو ایزی بھی آپ کو لگتے ہیں کمپلیکس بھی لگتے ہیں وہ بھی دیکھیں ضرور. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس آ جاتا ہے آئی کیو ٹیسٹ. آئی کیو ٹیسٹ 20 نمبر کا ہوتا ہے اور 10 ایم سی کیوز ہوتے ہیں اس کے اندر, اور 10 ایم سی کیوز ڈفرینٹ ٹائپ کے بنے ہوئے ہیں جن میں ڈفرینٹ ڈائیگرامز بنی ہیں, ان کو میچ انٹر کنیکشن ان کا کس طرح ہے. پھر اس کے بعد ڈفرینٹ ورڈ پرابلمس ہیں آئی کیو کے حساب سے, وہ آپ انٹرنیٹ سے ضرور ٹرائی کریں. آئی کیو لکھیں, آئی کیو ٹیسٹ ڈفرینٹ ٹیسٹ آ جاتے ہیں ان کو دیکھیں. اس کے بعد آگے پیچھے انٹرنیٹ سے ہی ضروری زیادہ تر یہ پریپیئر ہو جاتا ہے کیونکہ آئی کیو تو انسین آتا ہے, پتہ تو نہیں ہوتا کون سا کوشچن دیکھنا ہے, لیکن اگر آپ اس کو ایک بار دیکھ لیں, ڈفرینٹ بک سے دیکھ لیں, ڈفرینٹ جگہوں سے دیکھ لیں, انٹرنیٹ سے دیکھ لیں, تو آپ کا ایک مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے کہ کس ٹائپ کے کوشچنس آئیں گے. تو جب کوشچنس آتے ہیں تو پھر آپ کے لیے ایزی ہو جاتا ہے. اس سے جو اگلا پارٹ ہے وہ ہے جنرل نالج کا, جو کہ ہے تو 20 نمبر کا ہی, اور 20 سوال ہوتے ہیں. چھوٹا سوال لکھا ہوتا ہے, آگے باکس بنا ہوتا ہے جس کے اندر آپ نے آنسر لکھنا ہوتا ہے. ہے تو 20 نمبر کا, لیکن اس کو پریپیئر کرنا آسان نہیں ہے کیونکہ اتنا زیادہ ہے, اتنا وائسٹ ہے یہ کہ آپ اس کو پریپیئر نہیں کر سکتے. آخری دن بھی آپ کی اس کی فلی تیاری نہیں کر سکتے آپ. لیکن جتنا آپ زیادہ دیکھیں, جتنا آپ زیادہ پڑھیں اچھا ہے. انٹرنیٹ پہ بہت زیادہ ویڈیوز پڑھی ہیں جنرل نالج کی, جس میں پی ایم ایس, آئی ایس بی, ایس ایس بی, جنرل نالج کوشچن, سالو کوشچنس. میری ایک ویڈیو بھی پیچھے پڑی ہوئی ہے, وہ آپ دیکھیں ضرور پہلے, سب سے پہلے, اور اس سے بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا کس طرح کے سوال آتے ہیں. جس میں واٹ از دا ہاٹیسٹ پلینٹ ان اور سولر سسٹم, واٹ از دا کیپٹل آف رشیا. کیپٹلس کرنا ضروری ہیں, کرنسیز کرنا ضروری ہیں, پریزیڈنٹس کرنا ضروری ہیں. اس کے بعد ہمارے منسٹرز کے نام یاد کرنا ضروری ہے. اس کے بعد سائنس ریلیٹڈ ہے, پلینٹس کے بارے میں کچھ نہ کچھ پڑھنا ضروری ہے. اس کے بعد وچ از دا لارجسٹ بگیسٹ اینیمل ان دا ورلڈ, اس طرح کے سوال ہے. وچ از دا اسمالسٹ بون ان ہیومن باڈی, باڈی کے لحاظ سے. وچ ٹو پارٹس کنٹینیو ٹو گرو فار انٹائر لائف ان آور باڈی. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کرنا ضروری ہے, باڈی کے سائنس ریلیٹڈ, سولر سسٹمس کے ریلیٹڈ, کیپیٹلس, کرنسیز. تو یہ کریں گے اگر آپ ایک بار پریپیئر تو, اور انٹرنیٹ پہ کچھ ویڈیوز بھی دیکھ لیں, اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جنرل نالج کا اتنا ہو کہ آپ 80% اس کو اٹیمپٹ کریں. کیونکہ میں بھی آنیسٹلی بتاؤں تو میں نے بھی 14-15 ہی کیے تھے, 5 میرے سے بھی مجھے نہیں آتے تھے. انوینشنز, ہو انوینٹیڈ ہیلی کاپٹر, ہو انوینٹیڈ الیکٹرک بلب, یہ چیزیں بھی آ سکتی ہیں. اس کے بعد ہم چلتے ہیں انگلش کی طرف. سیکشن سی جو ہے وہ انگلش ہے. انگلش بھی 50 مارکس کا ہے, اور 50 مارکس میں جو ہے سب سے پہلے تو ایک ایسے ہے 15 نمبر کا, جس میں ڈفرینٹ آ سکتے ہیں. جنرل نالج جنرل آ سکتے ہیں, جس میں پلیئرز آف اسکول لائف, ہیپینیس, مائی ہیپیسٹ ڈے, میموریبل وزٹ ٹو میوزیم, ایسی چیزیں. مائی پرومسز ٹو مائی سیلف. زیادہ تر وہ آتے ہیں جو کہ ہماری کنٹری, اور بلفڈ کنٹری, میری بارے میں بلفڈ کنٹری تھا, وائی آئی لو پاکستان. یہ پاکستان کے ریلیٹڈ, اپنے ریلیٹڈ, ہیپینیس, ٹالرنس, ان کے اوپر ایک ایسے آتا ہے سب سے پہلے. اس کے بعد آگے آ جائیں تو ایک کمپریہنشن آتی ہے جو کہ چھوٹی سی ہوتی ہے, لیکن اس کے 5 یا 4 اس کے کوشچن ہوتے ہیں. اب وہ کمپریہنشن ایسی ہوتی ہے جو تھوڑی کمپلیکسڈ ہوتی ہے. مطلب اس کے جو کمپریہنشن کے آنسرز ہیں وہ کمپریہنشن کے اندر نہیں ہوتے, وہ آپ کو خود سے دیکھنے پڑتے ہیں, سمجھنے پڑتے ہیں. کمپلیکس آتی ہے, وہ بھی آپ انٹرنیٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کسی ہائی لیول کی کمپریہنشن کھولیں تو ڈفرینٹ سائٹس پڑھی ہوئی ہیں, اور باقی آپ اپنے بک سے بھی, گرامر کی بکس ہیں, انگلش کمپوزیشن, اردو کمپوزیشن, ان سے بھی تیار کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ٹرانسلیشن آتی ہے. ٹرانسلیٹ دا فالوئنگ سینٹینسز انٹو انگلش. اردو لکھی ہوتی ہے, اس کی انگلش کرنی ہوتی ہے. 5 سینٹینسز ہوتے ہیں, اور یہ جو ہے 10 نمبر کے ہوتے ہیں. اور یہ سینٹینسز ایزی نہیں ہوتے, مشکل ہوتے ہیں, جن کو آپ پراپرلی نہیں کر سکتے, لیکن جو اگر آپ نے صحیح پڑھا ہے تو تب ہی آپ اسے کر سکتے ہیں. مطلب ایک ایگزامپل دے سکتا ہوں, کیا اقوام دنیا میں امن قائم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا اقوام پاکستان دنیا میں امن قائم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس کو آپ نے انگلش میں کرنا ہے. اس سال ہماری کرکٹ ٹیم اچھا نہ کھیل سکی, اس کو بھی انگلش میں آپ نے کنورٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے جو مین پاتھ ہے وہ یہ ہے کہ جتنے ٹینسز ہیں, پریزنٹ انڈیفینٹ, کنٹینیوس, پرفیکٹ, پرفیکٹ کنٹینیوس,
یہ سارے آپ کو پریپیئر ہوں، پاسٹ کی بھی اسی طرح، فیوچر کی بھی اسی طرح. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو پہچان ہو کہ ریکگنائز کر سکیں کہ آپ یہ کون سے ٹینس میں سینٹینس لکھا ہوا ہے اور اس کو میں نے کس طرح انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. تو وہ جو ہے کرنا ضروری ہے. اس کے بعد چینج دا فالوئنگ ان دا پیسو وائس، مطلب ایکٹیو اور پیسو وائس بھی ضرور آتا ہے. 5 نمبر کا آ جاتا ہے، 10 نمبر کا آ جاتا ہے. تو وہ بھی ضرور آپ نے پریپیئر کرنا ہے. اس کے بعد سینٹینسز آتے ہیں ان ڈسپائٹ آف، انلیس، آل دو، اس کے سینٹینسز بنانے ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے پریپوزیشنز آتی ہیں، بلینکس بنی ہوتی ہیں، ان کے اندر پریپوزیشنز پٹ کرنی ہوتی ہیں. اس کے بعد ڈائریکٹ انڈائریکٹ آتا ہے، ڈائریکٹ سینٹینس لکھا ہوتا ہے، انڈائریکٹ لکھنا ہوتا ہے. ایک ایک ہی آتا ہے، یہ پریپوزیشنز 2 آ جائیں گی، انڈائریکٹ ڈائریکٹ انڈائریکٹ 1 آ جائے گا، 5 ٹوٹل ہوں گی. تو یہ اس طرح آتا ہے لیکن آپ کو کرنا ضروری ہے. اس کے بعد فائنڈ دا پارٹس آف اسپیچ آ جاتا ہے کہ ورب، ایڈورب، ایڈجیکٹیو، پروناؤن، ایک پیراگراف دیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے فائنڈ کر کے لکھیں. تو یہ چیزیں انگلش میں آتی ہیں. یہ ہے ہمارے پاس انگلش کا پیپر جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا، جس میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ، پریپوزیشنز، ایکٹیو پیسو، اس کے بعد ڈفرینٹ سینٹینسز. اور ایک اور بات جو مجھے بھی ڈیفیکلٹی اس میں سالو کرنے میں، وہ یہ تھی کہ ناؤن دیا ہوتا تھا ورڈ کا، اس کو پہلے ایڈجیکٹیو میں کنورٹ کریں اور اس کا دوبارہ سینٹینس بنائیں. وہ جو ہے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کبھی غلط ہو جاتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا. تو وہ جو ہے چیزیں بھی آپ انٹرنیٹ سے دیکھ سکتے ہیں. اور ایکٹیو پیسو، پریپوزیشنز، پارٹس آف اسپیچ، یہ چیزیں ضرور کرنی یاد بھی کریں اور ان کو سمجھیں بھی. گرامر آپ کا بہت اسٹرانگ ہو، اس کے بعد ٹینسز آپ کے اسٹرانگ ہوں. ایسے تو بندہ خود بھی لکھ لیتا ہے لیکن اگر آپ ایک بار پڑھا ہو آپ نے تو آپ اچھے ورڈز استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد حصہ اردو ہے. اردو جو ہے وہ بھی 50 نمبر کا ہے. سب سے پہلے سٹارٹ کمپریہنشن سے ہوتا ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا. کمپریہنشن میں ایسا ہے کہ کمپریہنشن لکھی ہوئی ہے، اس کے آنسرز ہیں، اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے کمپریہنشن کا نام بتائیں یا پیراگراف کا نام بتائیں. تو یہ جو کمپریہنشن ہے تھوڑی سی کمپلیکس ہے، میں نے آپ کو بتا چکا ہوں. اس کے بعد آتا ہے محاورات آتے ہیں. محاورات لکھے ہوتے ہیں، ان کا سینٹینس لکھنا ہوتا ہے، یا جو عبارت اوپر دی ہوتی ہے اس کے اندر سے محاورات چن کر لکھنے ہوتے ہیں اور ان کے آگے سے سینٹینس لکھنے ہوتے ہیں. محاورات مطلب آپ کو اچھے طریقے سے پریپیئر ہو. ایک درسی اردو کمپوزیشن ایک بک ہے جو کہ یلو کلر کی ہے، اس کا میں ذکر بعد میں کروں گا، لیکن وہ بھی آپ کے پاس ہو، اس کے اندر بہت اچھے محاورات لکھے ہوئے ہیں. اس کے بعد جو ہے ضرب الامثال آتے ہیں. ضرب الامثال لکھے ہوتے ہیں اور ڈیش لگی ہوتی ہے، آدھے لکھے ہوتے ہیں، آدھے کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں. تو وہ بھی کمپلیشن آف ضرب الامثال بھی آپ کو آنی چاہیے. اس کے بعد محاورات کو جملوں میں استعمال کرنا بھی آتا ہے. اس کے بعد ایک ایسے آتا ہے، آؤ نفرتیں مٹائیں، میری چند کامیابیاں، جو پایا ان سے پایا بشر رہے. ان کے اوپر آپ نے ایک ایسے لکھنا ہے، 2 یا 3 پیج ہوتے ہیں. اب یہ جو ایسے ہے یہ والا اردو میں 20 نمبر کا آیا ہوا ہے، لیکن ویسے کبھی 10 نمبر کا بھی آتا ہے، کبھی 15 نمبر کا بھی آتا ہے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا کیا چیزیں پیپر میں انکلوڈیڈ ہیں. اس کے بعد لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ جو کہ آپ کو تیار کرنا ضروری چیز ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک اچھا اقبال کے اشعار ہوں جو آپ کو تیار کرنا ضروری ہے. اور اقبال کے جتنے اشعار ہیں ان کی تشریح آپ نے اسپیشلی تیار کرنی ہے جو مین ہے. جس طرح اس شاہینوں پر اس کے اقبال کے بہت سارے اشعار ہیں اور مسلمانوں کی ترقی کے لیے بہت زیادہ ہے، وہ آپ نے تیار کرنے ہیں اور ان کی تشریح ہونی چاہیے. اس کے بعد جو ہے لاسٹ اسلامیات کا پیپر جو کہ 10 نمبر کا ہوتا ہے. 5 سوال ہوتے ہیں جس میں ٹرانسلیشن آخری 10 صورتوں کی. اس کے بعد آخری 10 صورتوں کی ٹرانسلیشن آپ کو آنی چاہیے. نماز کا ترجمہ اور سورۃ الناس، سورۃ الفلق، ان سب کے ترجمے آپ کو ضرور آنے چاہیے کیونکہ یہ پہلا کوشچن ہوتا ہی ہے. اس کے بعد ارکان اسلام کا پتہ ہو آپ کو کہ کون کون سے ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں اس میں. اس کے بعد غزوات کا پتہ ہو، غزوہ خندق، غزوہ بدر، غزوہ احد، ان سب کے بارے میں آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہو. پوچھ سکتے ہیں کہ غزوہ احد میں مسلمان کیا سیکھتے ہیں، غزوہ احد میں کیا ہوا، غزوہ خندق کا پس منظر بیان کریں. ایسی چیزیں آ سکتی ہیں. اس کے بعد 5 ارکان اسلام آ سکتے ہیں. اس کے بعد اینڈ پہ جو ہے صلح حدیبیہ کا ایک سوال ضرور آتا ہے کہ صلح حدیبیہ کی شرط بیان کریں، یا صلح حدیبیہ کب ہوئی، کون سی ہجری میں ہوئی، یہ چیزیں. اس کے بعد اینڈ پہ آسمانی کتاب کے نام لکھیں یا کن پر نازل ہوئی. یہ 5 سوال کہیں نہ کہیں سے بن جاتے ہیں. تو اسلامیات میں آپ کو ارکان اسلام کا پتہ ہو، اس کے بعد غزوات ساری آپ کو پتہ ہو، 10 صورتوں کا پتہ ہو، اس کے بعد ارکان اسلام کے بعد صلح حدیبیہ کا پتہ ہو، 4 آسمانی کتابوں کا کن پر نازل ہوئی وہ پتہ ہو. تو یہ جو ہے ایک اسلامیات کا پیپر.
تو یہ آپ لوگوں نے مجھے کہا کہ اس کو بتائیں اور اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، تو میں نے یہ آپ کو گائیڈ کیا ہے. اس کے لیے میں دوسری ویڈیو بھی بناؤں گا جس کے اندر میں کچھ ٹاپکس کچھ کوشچنز لے کر آؤں. تو آپ کا دیکھنے کا بہت شکریہ. لائک سبسکرائب کر دیجیے گا.